बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमशा खान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कहानी जादूगरनी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। एक सनसनीखेज और डरावनी कहानी। वकार, वकार, वकार की वालदा मिसेस अजमत मुसलसल उसको पुकार रही थी, जबकि वकार हिस्ब मामूल लंबी तान कर सोया हुआ था। उसकी वालदा उस पर बहुत हैरान हुई थी कि कैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला इतनी लंबी तान कर सो जाता है। फजर की नमाज़ पढ़कर, बेटा उठ जाओ, 11 बज गए हैं। क्यों तंग कर रही हैं मामा? वकार हिस्ब मामूल नागवारी से बोला। सोने देना मुझे। मिसेस अजमत ने आगे बढ़कर इससे कंबल छीन लिया और एक बार फिर इसको उठाने में कोशा हो गई और वकार हिस्ब मामूल आंखें मसलता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अजमत बेग और मिसेस अजमत की लव मैरिज हुई थी। उनकी 2 औलादें थीं। ताहम अजमत साहब पहले से शादीशुदा भी थे। उनकी बीवी वफात पा चुकी थी, इसलिए उन्होंने मिसेस अजमत से दूसरी शादी कर ली। इनके बड़े बेटे का नाम वकार और बेटी का नाम नादिया था, जिसे प्यार से सभी नाजी कहते थे। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। वो सभी खुशगवार और मिसाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। अजमत साहब का बिजनेस कई ममालिक में फैला हुआ था, जिसे सिर्फ अजमत साहब ही संभाल रहे थे। माल और जायदाद अजमत साहब को विरसे में मिली थी। शादी से पहले मिसेस अजमत एक बरहमन हिंदू थी, लेकिन बाद में इस्लाम का मुताला करने के बाद वो मुसलमान हो गई। उनके वालिद बचपन में ही मर गए थे। वो अपने 2 भांजों के साथ थे। फिर उनकी मुलाकात अजमत साहब से हुई और वो इस्लाम कबूल करके उनके निकाह में आ गई, जिस पर इनके दोनों भांजों ने उनकी शदीद मुखालफत की थी। वो 23 जून का एक गर्म दिन था जब अजमत बेग साहब एक रोड एक्सीडेंट में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मिसेस अजमत के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी उन्होंने हौसला न हारा और अजमत साहब के बिजनेस को संभाल कर अपने बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त नाजी 3 बरस की और वकार 5 बरस का था। ईद उल फितर आने में एक दिन बाकी था। ये पहली ईद थी जो मिसेस अजमत बेवा होने के बाद गुजारने वाली थी। वो सभी शॉपिंग के लिए गए। नाजी पानी पीने के लिए मार्केट से बाहर आई और रास्ता भूलकर अपनी फैमिली से बिछड़ गई। मिसेस अजमत और वकार ने मिलकर उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिल सकी। आबादी से दूर वो एक सरसब्ज पहाड़ था, जिसमें एक गार बनी हुई थी। गार में से उस वक्त रोशनी आ रही थी। ये रोशनी उस आग की थी जो उस वक्त गार में सोनाली ने लगा रखी थी और एक इंसान को एक मंत्र याद करवा रही थी। अजीत, तू काला जादू सीखकर क्या करेगा? सोनाली ने पूछा। मुझसे ज़्यादा काले जादू की माहिर तू है। तू क्या करेगी? अजीत ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल दागा। मैं तो शैतान आका की दासी हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपना माजी जानना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन है, क्या है, बाप का क्या नाम है। परंतु अगर शैतान आका ने मुझे ये बात फरामोश करने की आज्ञा दी तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन करूँगी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है खुद को शैतान की दासी ही पाया है। मैं शैतान देवता की दासी हूँ और मैं उसकी सेवा करती रहूँगी। हाँ, तेरी वफादारी देखकर ही शैतान देवता तुम्हें नई नई शक्तियाँ देता है। कल ही इसने तुम्हें हवा में उड़ने की शक्ति से नवाज दिया है। हाँ अजीत, ये तो मेरे आका की कृपा है। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। लगता है तुमको अमर होने का तरीका भी एक रोज़ बता देंगे। हाँ अजीत, अगर मैं अमर हो गई तो दुनिया में हर तरफ मेरे शैतान आका का ही चर्चा होगा और मैं इस दुनिया में हुकूमत करूँगी। और इस तरह तो अपना माजी भी जान पाएगी। उसने सवाल किया। हाँ अजीत, मैं अपना माजी भी जान लूँगी। खैर छोड़ो, तुम जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है, सोनाली ने कहा और अजीत निकल पड़ा। डिफेंस में 2 महल नुमा कोठियाँ बिल्कुल आमने सामने थीं। एक अजमत बेग साहब की और दूसरी राम गोपाल की। राम गोपाल नया नया पाकिस्तान आबाद हुआ था। उसकी पत्नी का 2 बरस पहले देहांत हो गया। उसकी 4 औलादें थीं। एक बहन थी जिसकी अब तक शादी ना हो सकी थी, क्योंकि वो एक जहनी मरीज़ा थी और उसको पागल खाने में एडमिट करवाया था। राम गोपाल के सबसे बड़े बेटे का नाम अर्जुन गोपाल था, जो कि एक कामयाब हार्ट सर्जन था। उसके अलावा उसका अपना ज़ाती अस्पताल था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राम गोपाल का छोटा बेटा राज गोपाल कॉलेज में बीएससी कर रहा था। दोनों भाइयों से छोटी प्रीति गोपाल थी, जो कि सेकंड ईयर में पढ़ती थी।
سب سے چھوٹا پردیپ تھا، جو کہ بہت ہی شرارتی تھا۔ عظمت بیگ کا ایک ہی بیٹا تھا، کامران۔ دونوں خاندانوں میں مذہب کا فرق ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی۔ کامران اور راج بیسٹ فرینڈ تھے۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب کامران نے راج کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو پریتی نے دروازہ کھولا۔ کچھ لمحات ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ آپ کا تعارف؟ پریتی نے بولنے میں ابتدا کی۔ جی میرا نام کامران ہے اور میں 7 والے بنگلے میں رہتا ہوں، کامران نے بتایا۔ اچھا جی، تو میں کیا کروں؟ پریتی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ دراصل کامران بول نہ سکا۔ کیونکہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پریتی نے سوال کیا۔ میں راج سے ملنے آیا ہوں، کامران بولا۔ وہ کیوں؟ پریتی نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے کہ کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ راج ٹپک پڑا۔ اوئے کامران، کیا ہوا؟ کیا کر رہا ہے؟ راج نے پوچھا۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، کامران بولا۔ تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، راج نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ پریتی حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ غار میں سے اونچا اونچا شلوک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالی کا دیو کامت بدھ کے سامنے 2 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جن کا خون کچھ دیر پہلے سونالی پی چکی تھی اور اب اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک غار میں گھوپ اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگیں اور ساتھ ہی کالی کے بدھ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور سونامی کا چہرہ چمک اٹھا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ بدھ کے منہ سے آواز آئی، اے داسی، ہم تیری سیوا سے بہت خوش ہیں، مانگ، ہم سے کیا مانگتی ہے؟ اے اس دنیا کے دیوتا، سونالی کفر بکتے ہوئے بولی، سمندر کا کائنات اور ہر شے کے مالک، اے میرے کالے اور شیطان آقا، میں اپنی ماضی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالیں گے۔ اے چھوری، اس کے لیے تم کو بہت تپسیا کرنی پڑے گی۔ لگتا ہے تمہیں ٹھیک لالن پالن نہیں مل پائے، پرنتو تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اسی کارن ہم تجھے اس کا اپائے بتاتے ہیں۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینا پڑے گی۔ خیال رکھنا کہ آخری نوجوان چاند کی 14 تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہو۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے اور تمہارا اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پریتی تم یہاں ہو اور میں پورے کالج میں تم کو ڈھونڈ رہی ہوں، پریتی کی سہیلی چمپا بولی۔ کیا ہے چمپا؟ پریتی جو کامران کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی ناگواری سے بولی۔ پریتی ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ اچانک بلوان ٹپک پڑا۔ اوفو، اتنی خوشی کی خبر اس بلوان کے بچے نے ہی سنانی تھی۔ پریتی کو غصہ آ گیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ خوشی کی خبر میں تم کو سناؤں تو میں تم کو دوبارہ سنا دوں گا۔ راہل بھی ٹپک پڑا۔ بس کرو یار، چمپا غصے سے بولی، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی اگر دوبارہ بولے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ریاض احمد کے پراسرار آدمی کی طرح چمپا پراسرار لہجے میں بولی تو سبھی ہنس پڑے۔ ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ کالج میں بہت بہت مشہور تھا۔ راہل، بلوان دونوں ہی پریتی سے پیار کرتے تھے، جبکہ چمپا راہل کے لیے پیار کے جذبات رکھتی تھی، جس سے راہل واقف تھا، اور چمپا بھی راہل اور پریتی اچھے دوست تھے۔ یار ہمارا کالج پکنک میں کس جگہ جائے گا؟ کوہ کاف میں، چمپا حسب معمول شریر لہجے میں بولی اور سب ہنس پڑے۔ غار میں شیطانی کہے گونج رہے تھے۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں۔ میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان دیوتا کو دے چکی ہوں اور یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان کون ہے جو چاند کی 14ویں کو 12 بجے پیدا ہوا ہو، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا۔ میں اپنا ماضی جان لوں گی، سونالی نے خوشی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اگر تو اتنی خوش ہے تو میری ایک اچھا پوری کر دے۔ کچھ دنوں سے انسانی خون اور گوشت کے مزے نہ لے سکا، مجھے انسانی خون پلا دے، اجیت لالچی لہجے میں بولا۔ اچھا جلدی کرنا، سونالی بولی، اور ایک نہایت معصوم بچہ ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اجیت صبر نہ کر سکا اور اپنے نوکیلے دانت اس بچے کی نازک گردن میں پیوست کر دیے اور بچے کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اجیت کے کہے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ میں تم سے پریم کرنے لگی ہوں، پریتی نے اپنا حال دل سنانے میں ہرگز دیر نہ کی۔ کیا؟ کامران حیرت میں ڈوبی آواز میں بولا۔
وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پریتی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ ہمارا مذہب ایک نہیں، کیا تم میرے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پریتی ایک گونجدار آواز سے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے والا کوئی اور نہیں، رام گوپال تھا۔ راہل کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا۔ پریتی نظر نہیں آ رہی، راہل نے جواب دیا۔ پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا؟ راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا بک رہی ہو؟ راہل نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا۔ ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی بھی دیکھ لی ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ اس سنسار میں نہیں ہے اب۔ کیا پریتی مر گئی؟ ہاں پریتی مر گئی، میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں راہل۔ راہل کی حالت بہت ابتر تھی اور پریتی کی موت کا صدمہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ چمپا سے راہل کی حالت دیکھی نہ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر دیا تھا۔ ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا، دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی۔ پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو کانپ کر رہ گئی کیونکہ وہ بہت ہی غصے میں تھے۔ تجھ کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے؟ بھگوان کرے نرک میں جاؤ۔ اتنا کہتے ہی وہ پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا تھا۔ جی فرمائیے، وقار سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقار بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقار بولا۔ میرا نام نایاب ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہاں میں سچ کہتی ہوں، نایاب بول اٹھی اور پھر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا۔ اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی اور وہ پھر اسے اپنی قیامگاہ میں لے آیا۔ اس کا نیا نام سونالی رکھا گیا۔ بعد میں آکاش کا دیہانت ہو گیا اور اس کی تمام شکتیاں سونالی کو مل گئی۔ انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کارا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی بہت طلب محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی۔ بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کر دیا اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورا 12 بجے پیدا ہوا، اس کو بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگ گئی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب کبھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہیں بتائی کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھی اور کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیٹ باقی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سونالی کے کہہ کہے آسمان کو چھو گئے۔ اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے دکشت آتما، کیوں آئی ہے؟ سونالی نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ،
آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہاں کہو، سونالی بولی۔ دراصل وہ مسئلہ یہ ہے، وقار ایک چلہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے۔ اس واسطے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا۔ وقار نے تو مجھے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ یعنی سونالی، یعنی نایاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو گئے تھے۔ کالی ملکہ، کہیں وہ چھوڑا آپ کی حقیقت جان تو نہیں گیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ خیر، میں آج ہی وقار سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتی ہو۔ اور سفید دھواں غائب ہو گیا۔ سونالی نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، ناک اور کانوں کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ پورے جسم پر سنہرے بال اگے ہوئے تھے۔ یہ سونالی کی بہت ہی خاص طاقت تھی۔ مزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں، بلوان تھا۔ وہ اسے اٹھا لائی تھی۔ ٹھیک ہے مزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سونالی بولان کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کر لی ہے۔ اے داسی، بول، کیا چاہتی ہے تو؟ گروجی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی۔ ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال دیتی تھی۔ ایسے پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا۔ گورکن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو کریح آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے، جیسے کہ انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے۔ اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا۔ کوئی درخت بھی قریب نہ تھا۔ اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے۔ دونوں کتے ہی خونخوار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے، اس چیز کا اس کو گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تب ہی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما، ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا۔ بولو وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عظمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بولا۔ بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا، بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی تھی۔ کیا؟
اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب کچھ محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات، اس نے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا۔ لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ رات کو بارش بھی نہیں ہوئی۔ بیٹا کن خیالات میں گم ہو گئے؟ مسز عظمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں، وہ چونکا تھا۔ ناشتہ کرو نا بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، مسز عظمت بولی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے ہیں؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل میں ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، وقار نے بہانہ گھڑا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں، نایاب بولی۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھیں۔ کچھ نہیں، نایاب خیر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسے مان پڑ گیا جیسے تم سچ میں جادوگرنی ہو، وقار بدستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب بہت ادب سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گال پر یہ تل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی؟ نایاب افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں، معلوم نہیں، وقار بولا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی اور پھر نہیں ملی۔ تم لوگ اخباروں میں اس کی تصویر دیتے، شاید مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار چھوڑو، باہر چلتے ہیں، نایاب بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وقار ناگواری سے بولا۔ لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے ہی ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور امام صاحب نے قرآن بند کر دیا۔ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اور ایسے ہی وہ گھر جا کر کیا کرتے؟ ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ثاقب اور اس کے والد کا زیادہ تر قیام مسجد میں ہی رہتا تھا۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ان سے ہی عملیات سیکھے۔ وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا؟ ہاں استاد محترم، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کو کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب بولے۔ استاد محترم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے۔ اس کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں میرے علم میں ہے، استاد محترم بولے۔ میں اس کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میں جان چکا ہوں، اور یہ بھی جان چکا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کر رہا ہے، استاد محترم بولے۔ کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے، جب نازی کھو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نازی کو دے دیں۔ اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی بھی اپنی ماضی جاننے میں کوشاں ہے۔ محسوس ہوا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسے اپنی قوت، اس کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی۔
کیا کیا الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ اس کو زمین و آسمان ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی، کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہ ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا، جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا جہاں آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا، تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ ہاں استاد محترم، میں اس کا خاتمہ ہر حال میں کروں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے۔ تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ کرو تاکہ اس کرۂ ارض میں ایک ناسور کا خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی، وقار بولا۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا، اس کو غار دکھائی دی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب اور سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا، ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وقار، تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، میں تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں، اور وقار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے، اور میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، تو میں مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نفس کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار میرے بھائی، گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔